अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 177 से। सारी अच्छाई मशरिक़ व मग़रिब की तरफ मुँह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताब अल्लाह पर और नबियों पर ईमान लाने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, ग़ुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है इज़ दी गेम ओवर, क्या गेम ख़त्म हो चुकी है। आज का ये एडिटोरियल अगेन एक मरतबा फिर से पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को हाईलाइट करेंगे, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे और एक्वा कलर में हम डिस्कोर्स मार्कर्स को हाईलाइट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। द पॉलिटिकल सीन इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सियासी मंजरनामा चेंज, तब्दील हो गया ड्रामेटिकली, ड्रामाई तौर पे यस्टरडे, कल वाले दिन, व्हेन द अपोजिशन अलाउड, जब अपोजिशन ने इजाज़त दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फ्री एक्सेस दी, आज़ादाना रसाई दी सिंध हाउस की जानिब, टू मीट डिसीडेंट पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, ताकि वो डिसएग्रीइंग अपोजिंग पार्लियामेंटेरियन से मिल सकें। सियासी मंजरनामा कल वाले दिन इस्लामाबाद के अंदर ड्रामाई तौर पे तब्दील हुआ जब अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ाद रसाई दी सिंध हाउस की जानिब, ताकि वो डिसएग्रीइंग अपोजिंग पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन से मिल सकें। दिस वाज एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश थी, टू प्रूव, ये साबित करने की, दैट के द लेजिस्लेटर्स हैड नॉट बीन अबडक्टेड, के कानून साज़ों को अगवा नहीं किया गया, अबडक्ट नहीं किया गया, और ब्राइब्ड, या उन्हें रिश्वत नहीं दी गई। डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। एज क्लेम्ड बाई द गवर्नमेंट, जैसा कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा था, बट हैड कम ऑफ देयर ओन वोल्यूशन, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से, मंशा से आए हैं। एज दे फियर्ड होस्टाइल एक्शन, क्योंकि उन्हें खौफ था एग्रेसिव जारहाना इकदाम का, बाई द रूलिंग पार्टी, हुक्मरान जमात की जानिब से, इन द रन अप टू नो कॉन्फिडेंस वोट, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट होने जा रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ नेशनल असम्बली के अंदर। दीज आर वैलिड फियर्स, ये खौफ बिल्कुल जायज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलन है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। द थ्रेट ऑफ वायलेंस, ये खौफ क्या थे कि उन्हें तशद्दुद की धमकी दी गई, स्पेशली आफ्टर द रीसेंट एपिसोड एट द पार्लियामेंट लॉजेस, ख़ास तौर पे हमने जो एपिसोड देखी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, एंड द गवर्नमेंट्स व्हील्ड वार्निंग ऑफ फिज़िकल इंटीमिडेशन, और हुकूमत ने एक कवर्ड वार्निंग तंबीह दी जिस्मानी तशद्दुद, थ्रेटनिंग, मिनेंसिंग की, हैज़ ओनली ग्रोन, तो ये तमाम धमकियाँ, थ्रेट्स सिर्फ बढ़ रहे हैं हर आने वाले दिन के साथ। बट गिवन आवर अनसेवरी हिस्ट्री ऑफ वोट बाइंग एंड हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन हमारी डिसरिप्यूटेबल अनप्लेजेंट तारीख को देखते हुए कि हम वोट ख़रीदते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्लासिंग करते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑफ़र ऑफ सम इंड्यूसमेंट, तो ये इम्कान को रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल है कि इंसेंटिव्स, टेम्पटेशन, अट्रैक्शंस, मनी नहीं ऑफ़र की गई होगी। डबल डैशेज़ में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये जो इंसेंटिव है, इंड्यूसमेंट है, ये कैश की सूरत में भी हो सकती है, जिस तरह से आ रहा है कहीं पे कि इस एमएनए ने इतने पैसे लिए, कुछ एमएनए के नाम भी आए हैं, और इसी तरह से, या फिर टेम्पटेशन सीट की या टिकट की भी दी जा सकती है आने वाले जनरल इलेक्शन में। बीइंग मेड बाय द अपोजिशन टू द डिसीडेंट्स, तो ये तमाम इम्कान रूल आउट करना अपोजिशन की जानिब से कि उन्होंने कोई इंड्यूसमेंट, इंसेंटिव नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है। इट इज़ ट्रेंड दैट हैज़ गेन्ड मोमेंटम सिंस द 1990s, ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसने मोमेंटम अपनाया 1990 से लेके। आपने देखा कि 1998 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, और ये जितनी हुकूमतें थी वो बहुत थोड़ा सा अरसा, तकरीबन 2 साल या मैक्सिमम 3 साल चली हैं।
اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی کام جاری رکھا تھا جو اب یہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. مور ریسنٹلی حال ہی میں دا پی ٹی آئی فیسڈ ایلیگیشنز آف ووٹ بائنگ. پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے ووٹ خریدنے کے ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن آف دی گورنمنٹ, کیونکہ وہ اس وقت حکومت بنا رہے تھے. وین ساؤتھ پنجاب انڈیپینڈنٹس ور پرسویڈیڈ بائی دین لائل جہانگیر ترین ٹو بیک دی پارٹی. جب ساؤتھ پنجاب کے آزادانہ جو امیدوار تھے ان کو راضی کیا گیا, قائل کیا گیا جہانگیر ترین کی جانب سے کہ وہ پی ٹی آئی کی پارٹی کو جوائن کریں. تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سینیریو ہے اور اس کو ایک مختلف مد نظر میں پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو بے شک خریدا تھا یا پرسویڈ کیا تھا جو بھی تھا, تب یہ کیا تھے, انڈیپینڈنس تھے, آزاد تھے. تو یہ کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں جو آزاد امیدوار الیکشن جیتتے ہیں. تو ان کو پی ایم ایل این بھی پرسویڈ کر سکتی تھی, پاکستان پیپل پارٹی بھی پرسویڈ کر سکتی تھی. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں, اور حکومت پی ٹی آئی کی بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے کیونکہ یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں یقیناً, تو انہوں نے جوائن کیا پی ٹی آئی کو, انڈیپینڈنٹس نے. تو یہ اس کو کمپیئر موجودہ صورتحال سے اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب جو ڈسینڈنٹس ہیں, ڈس ایگرینگ ممبرز ہیں, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے ان کی, وہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں. تو جب یہ فلور کراسنگ کر جائیں گے تب ان پہ آرٹیکل 63A لاگو ہوگا. اس سے پہلے آرٹیکل 63A ان پہ لاگو نہیں ہو سکتا. یعنی کہ پاکستان کا ہم نظام آئین دیکھ سکتے ہیں, ایک ایسا نظام ہے کہ ایک بندہ جب ووٹ دے لے گا, یعنی کہ ابھی وہ ملزم ہیں, مجرم نہیں ہوئے, آلدو وہ سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں, لیکن ان پہ قانون کا, لا کا, رولز اینڈ ریگولیشنز کا, پرنسپل کا, آئین کا نفاذ نہیں ہو سکتا. مین وائل اسی اسنا میں پارٹیز لائک دی بیٹرڈ ایم کیو ایم, پارٹیز جس طرح سے ایم کیو ایم تھی جو کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی تھی, ان کے جو لیڈر تھے الطاف حسین, انہوں نے پاکستان کے خلاف بیانات دیے تھے جس کی وجہ سے یہ پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی تھی. اپیرنٹلی پریشرائزڈ بائی سرٹین نان پولیٹیکل فورسز, تو ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کچھ غیر سیاسی قوتوں کی جانب سے ٹو سپورٹ دی پی ٹی آئی, کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. کنسرنز آف ہارس ٹریڈنگ اسائڈ, ہارس ٹریڈنگ کے جو تحفظات تھے ان کے علاوہ, اٹ از پرائما فیسی کہ یہ آن دی فرسٹ امپریشن کہا جا سکتا ہے کہ واضح ہے, کلیئر ہے, دیٹ نن آف دی پولیٹیشینز آر بینگ کیپٹ دیئر, کہ کسی بھی سیاستدان کو وہاں پہ ان کی فری ویل, آزادانہ اپنی مرضی کے خلاف نہیں رکھا گیا, انڈر دی پروڈکشن آف لارج پوسی آف سندھ پولیس اسپیشل سیکیورٹی یونٹ, اور ان کو پروٹیکشن تحفظ دیا جا رہا ہے لارج گینگ آف سندھ پولیس اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی جانب سے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان کی صورتحال تو سندھ ہاؤس اسلام آباد کے اندر ہے, اور وہاں پہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے سندھ پولیس سیکیورٹی یونٹ کی جانب سے. اگر اب حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے, ان لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے, تو دین یہاں پہ جو دو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے سیاستدانوں کے مفاد کی وجہ سے, ان کے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے, ان ضمیر فروشوں کی وجہ سے ہماری پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہوگا, اور سندھ پولیس کولائڈ کر رہی ہوگی یا تو اسلام آباد پولیس سے یا پھر پنجاب پولیس یا کے پی کی پولیس کو بلوایا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے حق میں اور جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں. اف دا اپوزیشن ہیڈ سم تھنگ ٹو ہائڈ, اگر اپوزیشن کے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہوتا, اور اف دیز پارلیمنٹیرینز ہیڈ بین ابڈکٹیڈ, یا پھر ان پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا ہوتا ایز کلیمڈ بائی دی گورنمنٹ, جس طرح سے حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے, تب میڈیا وڈ ناٹ ہیو بین الاؤڈ, تب میڈیا کو اجازت نہ دی جاتی اس پریمیسز حدود کے اندر داخل ہونے کی تاکہ وہ انٹرویو کر سکیں ان سیاستدانوں کا. دو اٹ از اسٹل انکلیئر, اگرچہ کہ یہ ابھی بھی غیر واضح ہے, ہاؤ مینی پی ٹی آئی ایم این ایز آر کرنٹلی ان سندھ ہاؤس, کے کتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ابھی سندھ ہاؤس کے اندر ہیں. دا رپورٹڈ فگر از ان ایکسیس آف 17, تو یہ جو فگر رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 17 سے زائد لوگ ہیں. اگین ڈبل ڈیش ہے, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. ایک سیاستدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان جو ڈیسیڈنٹ ممبرز کی تعداد ہے وہ 24 ہے. اے سگنیفیکینٹ نمبر دیٹ ول فیسیلیٹیٹ دا اپوزیشنز ایفرٹ ٹو آؤسٹ دی پی ایم, یہ ایک ایسا نمبر ہے جو اپوزیشن کی کاوشوں کو کامیاب بنائے گا پی ایم کو آؤسٹ, ریموو, اوور تھرو کرنے کے لیے. ابھی جو اپوزیشن کے پاس نمبر تھا وہ 162 تھا, اگر یہ 24 اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ نمبر کتنا ہو جائے گا, یہ نمبر ہمارے پاس ہو جائے گا
186, تو وہ حکومت بنانے کے لیے ہمیں کتنے ارکان چاہیے ہوتے ہیں؟ 172 چاہیے ہوتے ہیں. تو اپوزیشن ان ہاؤس بھی تبدیلی لا سکتی ہے یا پھر اس گورنمنٹ کو آؤٹ کر کے نئے جنرل الیکشن کا بھی انعقاد کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. یہی تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے پاکستان میں وہ اکثر کامیاب نہیں رہا. تو اس لیے لوگ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کافی کہ پاکستان کے اندر پریزیڈنشیل سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ پریزیڈنشیل سسٹم میں پریزیڈنٹ جب ایک مرتبہ سلیکٹ ہو جائے گا تو ان کو امپیچ کرنے کے لیے سمپل میجارٹی نہیں چاہیے ہوگی بلکہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی، جس طرح کہ اگر آپ امریکن US کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں وہاں پہ میجارٹی چاہیے ہوتی ہے. ایون دو دا PTI منسٹر سیڈ، اگرچہ کہ PTI کے جو وزراء ہیں انہوں نے کہا ہے PM انٹینس ٹو فائٹ، PM کا ارادہ ہے کہ وہ لڑیں گے نو ٹرسٹ موشن کے خلاف. ون تھنگ از کلیئر، ایک چیز واضح ہے، اگین کالن ہے، عمران خان ہیز لاس دا کانفیڈنس آف ہاؤس. عمران خان ہاؤس کا جو اعتماد ہے اس کو کھو چکے ہیں. ود اے لارج نمبر آف PTI MNAs ڈیفیکٹنگ ٹو دا اپوزیشن کیمپ، اور بڑی تعداد میں PTI کے جو MNAs ہیں وہ اپوزیشن کیمپ میں چلے گئے ہیں. تو اگر ایک محتاط اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 70 لوگ ہیں جو کہ ہر الیکشن میں بکتے ہیں. اگر آپ PM زیادہ پیچھے نہ جائیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت جب آئی تھی تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ اس حکومت میں بھی شامل تھے. اس کے بعد یہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آئی، یہ لوگ PMLQ سے ٹوٹ کے پاکستان پیپل پارٹی میں چلے گئے. جب فضا بدلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اگین ان لوگوں نے اپنی پارٹی چینج کی اور نون لیگ میں چلے گئے. اور جب PTI کا دور آیا تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ سے اپنی پارٹی چینج کی اور PTI میں شامل ہو گئے. اب یہی لوگ ہیں جو ایک مرتبہ پھر سے شامل ہونے جا رہے ہیں نون لیگ میں یا پاکستان پیپل پارٹی میں. تو یہی 70 لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو بیچتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں اور پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو نقصانات پہنچاتے ہیں. تو کوئی ایک ایسا سسٹم لایا جانا چاہیے جس میں لوگوں کو اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کرنے کی، پارٹی چینج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ فریجائل ہے، اور اس طرح کے جو تجربے ہوتے ہیں ان کو مفاد پرستی میں ہی گنا جاتا ہے، جن کو برائب کیا جاتا ہے، انڈیوسمنٹس دیے جاتے ہیں، ٹیمپٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ پارٹی چینج کریں اور اس طرح سے حکومت کو گرایا جا سکے. آلدو آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے لیے ایک اچھا شگن نہیں ہے. وائل ون کین انڈرسٹینڈ، اگرچہ کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے، وائی مسٹر خان از انپریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ ڈیفیٹ، کیوں مسٹر خان تیار نہیں ہیں ہار تسلیم کرنے کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر. ہی مسٹ ناٹ ہیڈ ریکمنڈیشنز، انہیں ان سجیشن کے اوپر توجہ نہیں دینا چاہیے کہ گورنر راج لگا دیا جائے سندھ کے اندر اور کال فار بلیجرنٹ ایکشن ٹیکٹکس یا پھر کوئی ہاسٹائل ایگریسو حکمت عملی اپنائی جائے. ہز میٹنگ ود دا نیشنل اسمبلی اسپیکر اسد قیصر، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد قیصر، ان کے ساتھ مسٹر خان کی ملاقات شارٹلی آفٹر دا اپیئرنس آف PTI ڈیسیڈنٹس، جب یہ PTI کے مخالفین اپوزنگ ممبرز اپنے ہی اپیئر ہوئے ہیں انٹرویو میں TV سکرین میں، واز ان کالڈ فار، تو یہ غیر ضروری نیڈ لیس میٹنگ تھی. ایز اٹ میڈ دا اسپیکر ایون مور کنٹروورشل، کیونکہ اس نے اسپیکر کو پرمتنازع شخصیت بنا دیا. دیٹ ہی ہیڈ بیکم آفٹر دی سبمیشن آف نوٹس آف نو کانفیڈنس موشن، جو کہ وہ پہلے ہی بن چکے تھے نو کانفیڈنس موشن کی سبمیشن کے بعد. کراسنگ دا کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز، آئینی حدود کو کراس کرنا، ان سچ اے سچویشن، اس طرح کی صورتحال میں، اور یوزنگ دا اسٹیٹ مشینری، یا پھر اسٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرنا، اور ریزارٹنگ ٹو دا وائلنس، یا تشدد کا استعمال کرنا، ٹو پریونٹ لا میکرز کو ابسٹرکٹ روکنے کے لیے فرام ووٹنگ، تاکہ وہ ووٹنگ نہ دیں اکارڈنگ ٹو دیئر ول، اپنی مرضی کے مطابق. کین ہیو سیریس ریپرکشنز، اس کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. فار آور فریجائل ڈیموکریسی، ہماری ڈیلیکیٹ ڈیموکریسی کے لیے. اسپیشلی وین سم ایلیمنٹس آر آلریڈی، خاص طور پہ جب کچھ ایلیمنٹس پہلے سے ہی ارج کر رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں نان پولیٹیکل غیر سیاسی قوتوں کو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ٹو انٹروین، کہ وہ مداخلت کرے، ٹو سیو دی سچویشن، تاکہ صورتحال کو محفوظ بنایا جا سکے. تو اگر اب ڈی چوک میں جلسہ بلایا جاتا ہے PTI کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ PMLN یا آپ کہہ لیں PDM کی جانب سے، تو کولائڈ کر سکتے ہیں لوگ آپس میں، جس کے بہت زیادہ سنگین نتائج ہوں گے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی، پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی، اور پاکستان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے لیے بھی.
امید ہے آج کی چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ اپنی اوپینین بھی دیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ زیادہ تر لوگوں کی اوپینین کیا ہے اس بارے میں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کو آؤسٹ کیا جائے اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کر کے, برائب کر کے, انڈیوسمنٹ کر کے؟ آل دو کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کافی لوگ امید نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کیا آپ کی اوپینین یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی اپنا دور حکومت پورا کرے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.